अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हाल दिल मेरा पूछो ना सनम की लास्ट एपिसोड। जी जनाब, फाइनली लास्ट एपिसोड आ चुकी है, नावल अपने अख्ताम को है। तो देखते हैं इस आखिरी एपिसोड में राइटर ने क्या धमाके किए हैं, कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं नावल की लास्ट एपिसोड। जन्नत के इंतकाल के 2 माह बाद ही एबी की दादी ने साहिल का निकाह बतूल से करवा दिया था। पाकिज़ा गुल छोटी थी और उसे 1 माह की अशद ज़रूरत थी। पाकिज़ा गुल की खुशकिस्मती कि उसे बतूल की सूरत एक अच्छी माँ मिल गई। हालांकि अतिया खुश थी कि उसे सौतेली माँ से कम प्यार नहीं मिल सकेगा, लेकिन उसकी खुशी बतूल ने खाक में मिला दी। पाकिज़ा गुल जो बड़ी होती गई, अतिया की नफ़रत ने भी बढ़ना शुरू कर दिया। वह एबी को उससे जितना दूर रखने की कोशिश करती, एबी उतना ही पाकिज़ा गुल के करीब होता जाता था। साहिल से भी वो जन्नत की वजह से चिढ़ने लगी थी। इसी वजह से वो उसके दोनों बच्चों से भी चिढ़ती थी। साहिल का बेटा जितना मासूम था उतना ही शरारती भी था, मगर अतिया को उससे भी एक चिढ़ सी हो गई थी। शायद वो पूरी दुनिया में खुद को ही पसंद करती थी, वरना तो उसे सब लोगों से ही बैर था, क्या दादी क्या आगा जान। खैर, वक्त मज़ीद आगे बढ़ा। बच्चे बड़े हुए और अतिया ने अबराज के लिए परिज़े का रिश्ता मांग दिया। मैं खुश थी कि अबराज मुझे भी बहुत पसंद था, लेकिन उन्हीं दिनों सफ़ीर भाई से अतिया का झगड़ा हो गया। वो पाकिज़ा गुल का रिश्ता एबी से तय करना चाहते थे और इस बात ने अतिया के अंदर बाहर आग लगा दी थी। उसने एक प्लान बनाया। बादशाह खान को जो कभी उनके घर का मुलाजिम था, लेकिन उसकी गलत हरकतों के सबब आगा जी उसे निकाल चुके थे, उसके ज़रिए अतिया ने जानकर उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए। उसने सफ़ीर भाई को बुलवाया ताकि बतूल अपने बेटे के साथ उनकी गाड़ी में जाए। उन्हें लगा था कि शायद पाकिज़ा गुल भी उनके साथ ही जाएगी। वो एक ही बारी में सबको ख़त्म कर देना चाहती थी। उनकी गाड़ी के ब्रेक भी घर के गेट पर फेल किए गए थे जब साहिल अंदर बच्चे और बतूल को लेने आया था। बतूल ने पाकिज़ा गुल को ले जाने से इनकार कर दिया और इस हादसे से बच निकली। ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली। उस वक्त जब आगा जी ने अबराज और पाकिज़ा गुल के निकाह की बात करने अतिया को बुलाया। उन्होंने निकाह का नहीं बताया था, बस सफ़ीर की ख्वाहिश बताकर बात ही शुरू की थी कि वह हत्ते से उखड़ गई। वैसे भी अंकल के इंतकाल के बाद उससे कोई डर नहीं था। वो बस अब लंदन जाकर नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी। उसे बहाना चाहिए था और उसे वो मिल भी गया था। वो रात ही अभी के साथ मेरे घर चली आई और गुस्से में सब कुछ मेरे सामने उगल दिया। जन्नत को भी नर्स के साथ मिलकर उसने मरवाया था। उसके ड्रिप में उसने ऐसा इंजेक्शन डलवाया कि उसका बीपी शूट कर गया। वो मौके पर दम तोड़ गई। अपना बच्चा मुर्दे बच्चे से बदल दिया और पाकिज़ा गुल के बच जाने वाले भाई को बादशाह खान के ज़रिए यतीम खाने में डलवा दिया। जब गाड़ी को हादसा पेश आया तो बादशाह खान उनकी गाड़ी का पीछा ही कर रहा था। बतूल ने हादसे के वक्त बच्चे को गाड़ी का गेट खोलकर बाहर धकेल दिया था और यूं वो बच निकला, लेकिन गिरने के सबब उसके सर पर चोट लगी, जिसकी वजह से शायद उसकी याददाश्त मुतासर हुई थी। एक तो वो बीमार था और फिर उस चोट की वजह से वो याददाश्त खो बैठा था। अतिया अपना हर गुनाह मेरे सामने कबूल कर रही थी। आखिर में साहिल पर इल्ज़ाम लगाकर उसने गोया सफ़ीर भाई की फैमिली से अपनी जान छुड़ा ली, लेकिन यह उनकी भूल थी। अबराज के दिल से पाकिज़ा गुल को वो कभी निकाल ही नहीं पाई। फिर जब उसे निकाह का इल्म हुआ तो वो गुस्से से पागल हो बैठी और पाकिज़ा गुल को मरवाने का काम बादशाह खान के सुपुर्द किया। मैं जब भी खामोश रही, लेकिन आज जब मैं मरने वाली थी तो मुझे अपनी ही बदसूरती का इदराक हुआ। मैं सब जान कर भी खामोश रहकर अतिया के तमाम मज़ालिम में बराबर की शरीक रही थी। इस पर मुझे खुद से नफ़रत हुई। मैं डर गई कि मैं किस मुँह से के साथ रब के सामने जाऊँगी। मैं जेल जाने से डरती रही, लेकिन असल तो मुझे अपने बुरे अमाल का डर होना चाहिए था। मगर मैं गाफिल रही, लेकिन इस झटके ने मुझे नींद से जगा डाला। मैंने अतिया से भी बात की, लेकिन वो उल्टा मुझ पर गुस्सा होकर हॉस्पिटल से चली गई। परीज़े, मेरी मेल जब तुम्हें मिलेगी शायद मैं दुनिया में नहीं रहूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर देना। मैं अतिया का सच बताकर मरना चाहती थी। शायद इसी तरह मेरे बुरे अमाल का बोझ कुछ कम हो जाएगा। अपनी माँ से नफ़रत नहीं करना परीज़े, बस उसे माफ़ कर देना। कर दोगी ना माफ़ अपनी बदनसीब माँ को? मेरे बुरे अमल थे जिसकी वजह से मुझे हमीद जैसे जालिम शौहर मिला, और मेरे बुरे अमल की सज़ा तुमने भी पाई, लेकिन ऐसा तुम्हारे बाप जैसा नहीं है। मुझे भी इत्मीनान है, कम अज़ कम तुम मेरे बुरे साए से निकल गई। उसके बाद मेल ख़त्म हो चुकी थी, मगर परीज़े की रोते हिचकियाँ सी बन गई थी। रो एहसन भी रहा था। दोनों एक दूसरे के गले लगे अपना अपना गम रो रहे थे। वो दोनों अपनी बदनसीबी पर रो रहे थे, जिन्हें माँ फ़कत परछाई की सूरत मिली थी। हर औलाद के लिए माँ खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन उनके माँओं ने उनके इस एहसास का कत्ल कर डाला था। जेडी आज बरीरा को डिनर के लिए बाहर लेकर आया था। ब्लैक पैंट पर लॉन्ग वाइट शर्ट और उस पर लॉन्ग ही कोट पहने, बालों को स्कार्फ से कवर किए, लाइट मेकअप में हस्बे आदत चश्मा लगाए हुए बला की क्यूट लग रही थी, यूँ कि अगर कोई एक नज़र उसे देखे तो दोबारा देखने के दिल में ख्वाहिश उभरे। दूसरी तरफ ब्लैक कोट पैंट में जेडी का सरापा भी गोया छाया हुआ था। वो डाइनिंग एरिया में बरीरा की उंगलियों में उंगलियां फंसाए जिस वक्त वहाँ दाखिल हुआ, होटल के मैनेजर को उसने वहाँ पहुँचने की इत्तला स्टाफ ने दे दी थी।
جس وجہ سے وہ دوڑا چلا آیا اور اسے بذات خود سیٹ تک لے کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک مستعد ویٹر بھی تھا جس نے پہلے ان کے جوس کا آرڈر لیا تھا، جبکہ مینیجر مزید ایک دو باتوں کے بعد خود وہاں سے چلا گیا، جو جنید درانی کی نظریں سیدھی بریرہ کے دلکش وجود کے گرد لپٹی تھیں۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اطراف میں نظر دوڑاتے بریرہ نے اس سوال پر جے ڈی کے خوبرو چہرے کی جانب دیکھا۔ اچھا لگ رہا ہے۔ وہ دھیما سا مسکرائی تو جے ڈی کی نظریں اس کے شفاف چہرے سے پھسلتی شربتی لبوں پر آن ٹھہری۔ اس کی محویت کا مرکز دیکھ بریرہ کو اپنے گال تپتے ہوئے محسوس ہوئے۔ جب تمہارے چہرے پر میری گہری نظروں کے ارتکاز سے حیا کے رنگ کھل جاتے ہیں تو میرا شدت سے دل چاہتا ہے کہ میں ان رنگوں کو اپنے لبوں سے چھو لوں۔ مقابل کا بوجھل لہجہ بے باک حملے نے بریرہ کو بری طرح بکھلا دیا تو اس نے نروس ہو کر اپنے چشمے کو ٹھیک کرتے ایک چور نظر جے ڈی پر ڈالی۔ گھبراؤ مت یار، اپنی بے باکی کے مظاہرے میں بیڈ روم میں ہی دکھانے والا ہوں۔ اگر یہاں شروع ہوا تو تم نے یقیناً بے ہوش ہو جانا ہے، اور میں تمہیں ہرگز بھی بے ہوش ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اب بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنی نظروں اور باتوں سے نروس کرنے میں اسے لطف آتا تھا جب بریرہ اس کی بے باکی پر سٹ پٹاتی یا گھبراتی تھی۔ حیا کے سبھی رنگ اس وقت سمٹ کر اس کے چہرے پر آن ٹھہرتے، گویا اسے دنیا کی سب سے حسین لڑکی بنا دیتے تھے، جو بس جے ڈی کے دل پر حکومت کرتی تھی۔ اسی اثنا میں ویٹر انہیں جوس سرو کر گیا تھا۔ لو، جوس پیو۔ یقیناً میری باتوں سے تمہارا گلا خشک ہو گیا ہوگا۔ وہ اب بھی اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آیا تو اس نے ایک شکایتی نظر جے ڈی کے مسکراتے چہرے پر ڈالی۔ اس کے یوں دیکھنے پر اس نے بریرہ کو فلائنگ کس پاس کی تو اس نے بوکھلا کر اپنی نظر جھکا لی، جس کے سبب جے ڈی کا کھنکتا قہقہ دور تک سنائی دیتا کئی لوگوں کو ان کی خوبصورت جوڑے کی جانب متوجہ کر گیا۔ وہ جب ہوٹل میں داخل ہوئے تھے جب ہی سبھی کی توجہ کا مرکز وہ دونوں ہی بن گئے تھے، لیکن پھر پرائیویسی کے خیال سے وہ نظریں بھی ہٹا گئے تھے۔ مگر اس وقت ایک مرتبہ پھر سب نے اس ڈبے پر بیٹھے اس خوشحال جوڑے کو دیکھا۔ جب بھی وہاں آ کر بیٹھتی ایک لڑکی کی نظروں میں شناسائی کی چمک لہرائی، وہ ایک دم اپنی سیٹ سے اٹھ کر ان کی ٹیبل کے پاس چلی آئی۔ جے ڈی، یہ تم ہی ہو نا؟ شستہ انگریزی میں بولتے وہ کافی پرجوش تھی، جبکہ جے ڈی اسے دیکھ کر اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بریرہ نے البتہ کچھ جھجک کر اس کے سراپے کو دیکھا۔ ریڈ کلر کی چست پینٹ کے ساتھ وائٹ ٹاپ پہنے اس کا اگلا پچھلا گلا کافی گہرا تھا، سلیوز نہ ہونے کے برابر تھیں۔ بولڈ انداز میں میک اپ کیے وہ بڑی بے تکلفی سے جے ڈی کے گلے لگی تھی۔ اس جے ڈی کے گلے لگتے اس کے گال چوم گئی تو بریرہ کے اندر سناٹے سے اترنے لگے۔ دونوں کے ملنے میں کافی گرم جوشی تھی۔ پورے 4 سال بعد مل رہے ہیں ہم، سچ بتاؤ مس کیا مجھے؟ وہ کافی بے تکلفی سے اس کی باہوں میں گلے کا ہار ڈال گئی۔ وہ دونوں یوں لگتا تھا کہ ایک دوسرے میں مگن ہو چکے تھے۔ بریرہ مزید یہ منظر نہیں دیکھ پائی اور تیزی سے وہاں سے اٹھ کر ڈائننگ ہال سے باہر کی جانب چل دی۔ مجھ سے دور رہ کر بات کرو تم، اب میں اکیلا نہیں ہوں، میری ایک عدد بیوی بھی ہے۔ اس کی بائیں گلے سے نکالتے ہوئے کچھ شوق ہوا تو سامنے کھڑی بلا کی حسین لڑکی کو گہرا شوق لگا۔ واٹ؟ تم نے شادی کر لی؟ کہاں ہے تمہاری بیوی؟ اس کے پوچھنے پر جنید درانی نے جو ہی چہرہ گھمایا اس کے چہرے کی مسکراہٹ پل میں سمٹ گئی۔ سو سیڈ، شاید وہ تم کو بہت چاہتی ہے، جبھی مجھے تمہارے ساتھ دیکھ غصے میں چلی گئی۔ وہ کچھ اداس سی بولتے ایک طرف ہو گئی جو جے ڈی تیزی سے اس کے قریب سے بغیر کچھ کہے نکل گیا تھا۔ اس نے جے ڈی کی بے تابی کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس لڑکی کے لیے جس طرح وہ پریشان ہو کر وہاں سے نکلا تھا، وہ لڑکی اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ وہ بس اب اپنی بیوی کا ہو چکا ہے۔ جبھی سر جھٹکتی واپس اپنے ٹیبل کے جانب بڑھ گئی، جہاں اس کا تازہ بنا بوائے فرینڈ ابھی بھی آ کر بیٹھتا اسے ہاتھ ہلا کر متوجہ کر رہا تھا۔ دوسری طرف جے ڈی تیزی سے اس ایریا سے نکل کر باہر آیا اور پاس کھڑے گارڈ کو اپنے موبائل سے بریرہ کے پک دکھا کر اس کے متعلق پوچھا تو اس نے پول ایریا کی سمت اشارہ دیا، جس پر وہ شکر ادا کرتا اور تیزی سے اس سمت بڑھنے لگا تو کئی صنف نازک نے اس پریشان حال ہینڈسم کو وہاں سے نکلتے دیکھا تھا۔ بریرہ جو چہرہ جھکائے پول چیئر پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، کسی نے جارحانہ انداز میں اس کا بازو دبوچے سے اٹھا کر کھڑا کیا تو خوف سے اس کی چیخ نکل گئی، لیکن سامنے جے ڈی کو خوخار انداز میں خود کو تکتا پا کر اس کا دم بھی خشک ہوا تھا۔ یہ کیا بچکانہ حرکت کی ہے تم نے؟ اس کے سرد لہجے کے سوال پر بریرہ نے اس کے گال پر بنے سرخ رنگ کے لپسٹک کے مارک کو دیکھا اور اسے بھی پل لگا تھا غصے میں آنے میں، جبھی اس نے ایک جھٹکے سے جے ڈی کی نرم گرفت سے اپنا بازو نکالا۔ میری حرکت بچکانہ تھی تو اپنی حرکت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بھڑک کر کہنے کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر 2 انگلیاں ہلکی سے رگڑ کر ہٹائیں تو اس کی انگلیوں پر وہ لال رنگ لگ چکا تھا جسے وہ اس کی نظروں کے سامنے لاتی غصے بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یار، وہ میری پرانی گرل فرینڈ تھی، یقین مانو میرا اب کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کو وضاحت دی تھی، اور وہ کسی اس کی عزیز جان بیوی تھی جو اس وقت شعلہ جوالہ بنی اس کے دل پر قہر برپا کیے ہوئی تھی۔ آپ بس اب چھوڑ دیں مجھے آپ کی واقعی کے الفاظ اس کے منہ سے جے ڈی کی جارحانہ حرکت نے نکلنے ہی نہیں دیے۔ کیوں چھوڑوں میں تمہیں؟
نرمی سے اسے سینے سے لگا کر جے ڈی نے اس کی کمر سہلائی تاکہ وہ اپنی ٹوٹی سانسیں بحال کر لے، جو جے ڈی کی بے باک حرکت کی وجہ سے بری طرح سے بکھری تھیں۔ ساتھ ہی جے ڈی نے ہاتھ میں پکڑا اس کا چشمہ اپنی کوٹ کے اوپری جیب میں اٹکایا تھا۔ مجھے چھوڑنے کے لیے تو اپنایا تھا آپ نے؟ بمشکل بولتے اس کا لہجہ بھیگتا گیا تو اس نے ایک سسکی بھری تھی۔ میں ہر روز اس ڈر کے ساتھ نہیں جی سکتی کہ آپ مجھے اب چھوڑ دیں گے۔ اس سے اچھا نہیں ہے کہ آپ مجھے ایک ہی مرتبہ چھوڑ کر میری سولی پر لٹکتی جان پر رحم کر لیں۔ وہ اس کے وسیع سینے سے لپٹی رو پڑی تھی، جبکہ جے ڈی نے نرمی سے اسے خود سے الگ کرتا اس کا آنسوؤں سے تر گلابی چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ تمہیں چھوڑنے کا مطلب جانتی ہو؟ اس کی بھیگی قاتل آنکھوں کو باری باری چومتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا تو وہ خاموشی سے فقط اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی۔ جے ڈی کا جان سے چلے جانا، شدت بھرے انداز سے کہتے اس نے بریرہ کے شفاف ماتھے پر اپنے لب جمائے تھے۔ مسافر کو منزل مل جائے تو کیا وہ پھر سے سفر شروع کرتا ہے؟ بالکل نہیں، تم جنید دورانی کی وہی منزل ہو۔ اب مجھے کہیں نہیں جانا، تم ہی میرا آخری ٹھکانہ ہو۔ میں جب تک زندہ ہوں بس تمہارا ہوں۔ اس قدر خوبصورت واضح اظہار سن کر وہ ایک مرتبہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو وہ ایک دم ہی بوکھلا گیا۔ یار بس خاموش کر جاؤ، میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے جب تم یوں روتی ہو۔ وہ کچھ بے بس سا ہوتے ہاتھوں کے پوروں سے اس کے بہتے آنسو صاف کرنے لگا کہ وہ جھٹکے سے اس کے وسیع سینے میں سما کر اس کے گرد باؤں کا گھیرا تنگ کر گئی۔ نول نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں خوش نصیب ہوں، اور آج مجھے اس بات کا یقین آ گیا ہے۔ خوشی کے احساس سے گندھا لہجہ لرز رہا تھا، جبکہ نول کا نام سنتا جے ڈی سخت بدمزہ ہوا تھا۔ سالہ جا کر بھی یہیں کہیں موجود ہے۔ دل دل میں وہ جل بن کر بولا تھا، لوگا اور نینا ہنی مون سے واپس آتے ہیں تو ہم ایک گرینڈ ریسیپشن رکھیں گے جس میں ہم دونوں ہی نے اپنی اپنی شادی کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے، ورنہ پھر یہی ہوگا جو آج ہوا۔ اس کا سر چومتے جے ڈی کا انداز شوخی بھرا تھا۔ آج کے بعد کوئی لڑکی اگر آپ کے آس پاس بھی نظر آئی تو آئی سوئر میں اس کا سر توڑ دوں گی۔ بھنائے ہوئے انداز میں کہہ دی بریرہ اسے دور ہوئی تو وہ بدمزہ ہو کر اسے گھورنے لگا۔ یہ بات گلے سے لگے لگے بھی کہہ سکتی تھی۔ اس نے بریرہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے واپس اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں ان دونوں کے جانے کا، میں مل کر ہی آ جاتی۔ اس کے کشادہ سینے سے لگی اور پرسکون تھی۔ کل ایئرپورٹ چلیں گے تو ان سے مل لینا، ویسے ایک ہنی مون ٹرپ ہمیں بھی پلان کرنا چاہیے۔ اس کے شولڈر پر بازو پھیلائے وہ اسے لے کر اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسا آپ کی مرضی، وہ دھیرے سے بول کر خاموش ہوئی تو جے ڈی نے اس حیا بھرے گریز پر ہلکے سے جھکتے ہوئے اس کا سر چوما تھا۔ تم لینس یوز کیا کرو، رومانس کرتے وقت تمہارا چشمہ آڑے آتا ہے۔ اسے اپنی پاکٹ سے چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگاتے دیکھ وہ شرارت بھری سنجیدگی سے گویا ہوتا اسے مکمل سرخ کر گیا تھا۔ مجھے لینس لگانا نہیں پسند، آپ ایسا کریں رومانس کرنا بند کر دیں۔ وہ چڑھ کر بولی تو اس نے خوشگوار انداز میں کہہ کر لگایا، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن عنقریب مجھے تمہارے لیے ڈھیر سارے چشمے بنوا کر رکھنے ہوں گے، کیونکہ محبت بھرے اظہار کے بعد میرا رومانس مزید شدت اختیار کرنے والا ہے۔ اسے کان میں مخمور سرگوشی کرتے اس نے بریرہ کے گلابی گال کو چھو کر ایک مرتبہ پھر اس کی دھڑکنوں میں طغیانی برپا کی تھی۔ پیشتر جنید دورانی کا ملنا رحمت خداوندی تھی اور آج اس نے گھر جا کر اپنے رب کا شکر ادا کرنا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جانے پہچانے راستوں پر گاڑی کو دوڑتے دیکھ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ جب پہچان چکی ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ ویسے ہی تمہارے اس پاگل کرتے روپ کو دیکھ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا ہوا ہے، اوپر سے تم بار بار بول کر مجھے اپنی جانب متوجہ کر رہی ہو۔ اس کا گھمبیر لہجہ اور پاکیزہ گل پر پڑتی فقط ایک گہری نظر نے اسے خود میں سمٹ جانے پر مجبور کیا تھا۔ آلیو گرین کلر کی ستاروں کی مانند جھلملاتی میکسیما اس کا سراپا گویا ستاروں کی چمک کو بھی مان کر رہا تھا۔ پاکیزہ گل کے اسٹریٹ بال کھلے ہوئے تھے۔ ابراز کی نظروں سے نروس ہو کر اس نے گال کو چومتی لٹ کو کان کے پیچھے ارسا۔ ابراز افغان کی محبت کی شدت وقت کے ساتھ بڑھتی ہی گئی تھی اور وہ اکثر اس کی شدتوں پر گھبرا جاتی تھی۔ جیسے اس وقت گاڑی مین گیٹ پار کرتی ڈرائی وے پر رکی تو گارڈ نے دیوار گیر بٹن پر پریس کیا تو لوہے کا وہ مضبوط سیاہ دروازہ کھسکتا ہوا پلر سے جا ملا۔ ابراز پہلے خود تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا اور پھر گھوم کر دوسری طرف آ کر پاکیزہ گل کی طرف کا ڈور کھول کر ایک دم آگے بڑھا اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے باہوں میں بھر کر اٹھا لیا۔ ہم پارٹی میں آئے ہیں، گھبرا کر اسے گویا یاد دہانی کراتے پاکی نے اسے گلے میں اپنی بائیں ڈال دی تھیں۔ بالکل وہ پارٹی جو بس ہم دونوں مل کر کرنے والے ہیں۔ اس کا گال چوم کر وہ گویا مدہوش سا ہونے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانگی سے اس کا دمکتا چہرہ دیکھتی گویا ہوئی۔ سرپرائز میری جان۔ فارم ہاؤس کی سیڑھیاں چڑھتے اس نے اپنی شدت دکھائی تو وہ شرم کے مارے سختی سے اپنی آنکھیں میچ گئی، جبکہ ابراز کا مقصد پورا ہوتے ہی اس نے مسکرا کر اس کے سرخی مائع نم لبوں کو دیکھا تھا۔ وہ گولائی شیپ میں سیڑھیاں طے کرتا چھت پر پہنچا، نرمی سے اسے نیچے اتار کر پاکیزہ گل کو پیچھے سے آ کر باہوں میں بھرتے ایک ہاتھ سے اس کے بال سمیٹے دوسرے شانے پر منتقل کرتے ابراز نے اس کے شانے پر ٹھوڑی جماتے ایک نرم سی سرگوشی کی۔ اوپن یور آئیز۔ اس گھمبیر سرگوشی پر پاکی نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں تو گویا مبہوت سی رہ گئی،
چاروں جانب برقی کمکموں نے گویا زمین پر اترے ستاروں کا سا سما باندھ دیا تھا۔ ایک جانب ٹیبل پر پھولوں کے ڈھیر کے بیچ کیک اسٹینڈ پر ریڈ ویلویٹ کیک رکھا تھا جس کی شیپ بالکل سرخ گلاب جیسی تھی۔ دوسری طرف پھولوں کے حصار کے بیچ گول میٹرس رکھا تھا جس پر وائٹ سلک کی چادر بچھی تھی اور 2 تکیے رکھے تھے اور اس کے اطراف ریڈ نیٹ کے پردے سرسرا رہے تھے۔ کالے آسمان پر مدھم ستارے اور آسمان پر گول چوڑی کے جیسا مکمل چاند، ٹھنڈی مسحور کن فضا اور محبوب کا ساتھ۔ اس قدر رومانوی منظر پر وہ سحر زدہ سی کتنے ہی پل بس خاموشی سے یوں ہی ابراز کے مضبوط حصار میں کھڑی رہی۔ ہیپی اینیورسری، نرمی سے پاکی کو اپنے سامنے کرتے ہوئے جھک کر اس کا ماتھا چوم گیا تو اس نے جھلملاتی آنکھوں سے دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر جمائے اور ہلکا سا اچک کر اس کے گال چوم گئی۔ آؤ کیک کاٹتے ہیں۔ پیار سے اس کے شانے پر بازو پھیلائے وہ اسے لیے ٹیبل کی جانب آیا اور پلیٹ میں رکھی نائف اٹھا کر پاکیزہ گل کے ہاتھ میں دے کر وہ خود بھی اس کے ہاتھوں کو نرمی سے دبوچے آہستگی سے چھری کیک پر پھیر گیا۔ ہیپی اینیورسری میری جان، ابراز افغان کو تمہارے ساتھ نے ہمیشہ کے لیے مکمل کر دیا ہے۔ ابراز کے ان خوبصورت الفاظ پر مسرور ہوتے ہوئے ہلکا سا چہرہ موڑتے اس کے گال کو نرمی سے چھوتے پاکیزہ گل نے ابراز کو وش کرتے ہلکی سی کریم انگلی پر لے کر اسے گال پر مل دی تو جواباً ابراز نے پیار سے آنکھیں دکھائی تھیں۔ اب میری باری۔ خطرناک ارادے لیے اس نے پاکیزہ گل کے چہرے پر جگہ جگہ کریم مل دی تھی جبکہ وہ بری طرح اس کی گرفت میں جھٹپٹائی تھی۔ باری کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اپنا حلیہ بگڑنے پر ایک دم چیخ پڑی۔ وہ تو میں اب کروں گا، میں نے خزی سے کہتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا کہ وہ اسے گرفت میں بری طرح مچ لی، لیکن وہ موقع دیے بغیر اسے باہوں میں بھر کر میٹرس تک لایا اور اسے نرمی سے بستر پر لٹا کر اطراف کی ڈوریاں کھینچ ڈالیں۔ ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کا بٹن پریس کرتے ہی برقی کمکمے بجھ گئے۔ اب بس آسمان پر چاند کی چٹکتی روشنی تھی۔ بہت دنوں کے بعد ہمیں یہ فرصت کے لمحات میسر آئے ہیں اور میں ان حسین لمحوں کو بہت خوبصورتی سے سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر جھکتے ابراز نے نرمی سے پاکیزہ گل کے کان آویزوں سے آزاد کیے تو اس نے اپنی بھاری ہوتی پلکوں کو بمشکل اوپر اٹھایا۔ میرا گفٹ؟ حیا آمیز انداز میں کہتے اس نے اپنی ہتھیلی ابراز کے سامنے پھیلائی تو اس نے شدت سے ہتھیلی کو انابی لبوں سے چھو لیا تھا۔ تمہارا گفٹ میری گاڑی میں رہ گیا ہے۔ نرمی سے اس کے چہرے پر جھکتے وہ اچھے سے اپنا بدلہ پیار بھرے انداز میں لے چکا تھا۔ ایسا کون سا گفٹ لیا تھا آپ نے جو مجھے نظر نہیں آیا؟ گاڑی میں فقط ایک ریڈ کلر کی فائل تھی۔ اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ جما کر اسے خود سے فاصلے پر کرتے ہوئے وہ مشکل تجسس بھرے انداز میں بول پائی۔ میں نے پی جی کمپنی اس کی اصل مالکن کے نام کر دیا اور پی جی کی اصل مالکن ہے پاکیزہ گل۔ نرمی سے اس کے شولڈر اور بازو کو سہلاتے گویا اس نے پاکیزہ گل کو حیران ہی کر ڈالا تھا۔ مگر باری؟ اب بس کوئی بات نہیں ہوگی، میں بس تمہارے سنگ یہ حسین پل چرانا چاہتا ہوں، خمار آلود لہجے میں کہتے اس نے انگے شہادت اس کے لبوں پر جمائی اور اس کے ایبرو کے دربان کو شدت سے چھوا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے وجود میں گم ہوتا وہ گھبرا کر بول پڑی، پہلے میں سویٹ ڈش کھا لوں پھر ہم مل کر ڈنر کریں گے۔ بے باکی سے کہتے اس نے شدت سے پاکیزہ گل کو خود میں سمویا تو وہ اس کی بہکتی غربت میں ہر چیز فراموش کر گئی تھی۔ ابراز کے ساتھ وہ میٹنگ روم سے بھی سٹاف میٹنگ نمٹا کر اپنے آفس میں آ کر بیٹھا تھا کہ اس کے موبائل کی خاص رنگ ٹون نے اسے الرٹ کیا۔ جھپٹ کر فون اٹھا کر میسج اوپن کرتے اس کی نظریں تیزی سے اسکرین پر دوڑی تھیں۔ پاکی میڈم کسی انجان راستے کی جانب گامزن ہے۔ اس کا اتنا پڑھنا تھا کہ احسن نے تیزی سے دوسرے ہی لمحے اسے کال ملا دی اور بے صبری سے کال ریسیو ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری بیل پر کال ریسیو ہوتے ہی وہ غصے میں بول پڑا، کہاں جا رہی ہو تم؟ اس کے جواب میں دوسری طرف سے جو اسے بتایا گیا وہ بات سن کر اس کا دماغ ہی بھگ سے اڑ گیا تھا۔ ویسے ہی کل انکشافات نے اس کے اندر کی دنیا ہلا ڈالی تھی، اوپر سے باقی کی اس بات نے اس کا دماغ بری طرح گھما ڈالا تھا۔ اسے غصے کا گراف پل میں آسمان تک پہنچا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے جو تم اس ٹریپ میں پھنسنے جا رہی ہو؟ وہ بری طرح سے دھاڑا تھا۔ ابھی کبھی واپس آؤ۔ وہ سخت مضطرب سے بالوں کو ہاتھ میں لے کر جھٹک گیا۔ احسن مجھے پلیز وہاں جانے دو۔ اس شخص نے میرے بھائی کے بچپن کی کافی پکچرز بھیجی ہیں، وہ زندہ ہے لیکن اس کی جان کو خطرہ لاحق ہے، جبھی اس شخص نے مجھے صرف بلایا ہے تاکہ وہ میرے بھائی کے متعلق بتا سکے۔ اس نے احسن کو تحمل سے سمجھانا چاہا لیکن اسی انسان کی کال آنے پر وہ احسن کی کال کٹ کر چکی تھی۔ باقی اس کے بارے میں پاکستان سے آج کل انفو آنے والی ہے، تم واپس آؤ۔ بولتے بولتے اسے احساس ہوا کہ کال منقطع ہو چکی ہے۔ اپنی سیٹ سے اٹھتا جلدی سے اپنے بندوں کو کال ملا گیا، پاکی میڈم کے پیچھے پیچھے رہو اور فوراً اپنی لوکیشن مجھے سینڈ کرو۔ سرد لہجے میں کہتے اس نے موبائل پین کی جیب میں ڈھونسا اور تیزی سے کوٹ اسٹینڈ سے کوٹ اتار کر پہنتے وہ ٹیبل کے جانب آیا، جھک کر سیف میں پاس ورڈ ڈالتے اسے کھول کر اس میں سے لوڈڈ گن نکالے اور جت میں اس کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھتا سیف بند کرتے وہ اسی عجلت میں روم سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے چند منٹ بعد ہی ابراز اس کے روم میں آیا تھا۔ اب یہ گدھا اپنے روم سے بھی غائب ہے، عجیب ہے یار، نہ فون اٹھا رہا اور نہ میل مجھے سینڈ کیے۔ غصے میں بڑبڑاتے اس سے اپنا ماتھا سختی سے مسلا تھا۔ سر ان کا لیپ ٹاپ اوپن ہی ہے،
جرمن نے آگے بڑھ کر کھلی اسکرین پر نظر ڈال کر اسے اطلاع دی تو وہ سر ہلاتا احسن کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے اس کے لیپ ٹاپ پر کوئی میل آئی تھی۔ اسے یوں ہی چھوڑ وہ میل کے ان باکس کو اوپن کر گیا۔ ایک گودام نما جگہ پر پہنچ کر وہ گاڑی سے اتری تھی کہ سامنے کی طرف سے ایک لمبا تڑنگا مرد چلا آ رہا تھا۔ اس کی شکل پاکیزہ گل کو جانی پہچانی لگی، جس کا اظہار وہ پل میں کر چکی تھی۔ آپ کا چہرہ شناسا لگ رہا ہے، وہ الجھن آمیز لہجے میں گویا ہوئی۔ بادشاہ خان نام ہے میرا، میں تمہارے گھر کا ڈرائیور تھا، سنجیدگی سے کہتا وہ گھما اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر گیا، جبکہ اس کے یاد دلانے پر پاکیزہ گل کو اس کی پہچان یاد آ چکی تھی۔ وہ ان کے گھر کا پرانا ڈرائیور تھا جسے آقا جان نے کسی بات پر نکال دیا تھا، مگر وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ میرے بھائی کے بارے میں بتاؤ۔ اندر آ کر وہ خود ایک طرف ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تو پاکیزہ گل اس کے یوں انجان رویے پر غصے میں بڑھ گئی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے بہو بیگم، مرنے سے پہلے تم ضرور اپنے بھائی کے بارے میں جان سکو گی۔ عطیہ درانی کا نفرت میں ڈوبا لہجہ اس کی سماعت میں اترا تو وہ ان کی طرف پلٹی، تمسخر بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ انسان کا غرور ہی اس کی تباہی کی شروعات ہوتا ہے، لیکن تمہارا غرور اب آخری بجھتا ہوا چراغ ہے۔ اپنے ٹھنڈے ٹھار لفظوں سے اس نے اچھے سے عطیہ درانی کو آگ لگائی تھی۔ تمہیں دیکھتی ہوں تم قابل ترس لگتی ہو، جسے سب رشتے میسر آئے لیکن ان کی ٹھنڈی چھاؤں سے تمہاری بدبختی نے تمہیں دور ہی رکھا۔ اس کے گہرے طنز پر وہ غصے میں آپے سے باہر ہوئیں اور ہاتھ میں پکڑی گن کو اس کی جانب کر دیا۔ بکواس بند کرو، تم آج میرے ہاتھوں مرو گی۔ وہ نفرت میں ڈوبی عورت ناگن کی طرح پھنکاری تھی۔ کیسے مارو گی مجھے؟ ہاں، تمہارے ہاتھوں میں ابھی وہ طاقت نہیں ہے جو ابراز افغان اسوانی کی بیوی کو چھو سکے۔ تمسخرانہ انداز میں بولتے وہ پیچھے کو گردن ڈالے ہنس دی تھی۔ میرے ان ہاتھوں میں بڑی جان ہے، انہی ہاتھوں نے تمہاری دونوں ماؤں کی جان لی اور اب تمہاری باری۔ وہ نفرت انگیز انداز سے بولتی اس پر گن تان کر ٹریگر پر انگلی رکھ گئی تھی کہ ایک دھاڑ نما آواز نے ان کو کپکپانے پر مجبور کر دیا۔ پاکی کو ہلکی سی بھی تکلیف پہنچی تو میں احسن صفی درانی خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ کے عورت ہونے کا بھی لحاظ بھول جاؤں گا۔ یہ الفاظ اور انداز وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑے احسن کو نہیں بلکہ اس کی شکل میں سفیر کو دیکھ رہی تھی۔ وہی جلال بھرا انداز تھا، لیکن ان کی آنکھوں سے نفرت نہیں امٹتی تھی بلکہ ایک افسوس ہوتا تھا۔ لیکن احسن کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ احسن کے آدمیوں نے بادشاہ خان کو گھیر کر اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ وہ اکیلا تھا، وہ 5 لوگ گن لوڈ کیے اس پر تان گئے تھے، جب بھی وہ کوئی مزاحمت نہیں کر پایا۔ تم؟ باقی کے الفاظ ان کے منہ میں رہ گئے تھے۔ ہاں، میں وہ بدنصیب بچہ ہوں جسے اس کی ماں نے یتیم کر ڈالا تھا، لیکن دیکھیں قدرت نے مجھے ایک مرتبہ پھر سے اپنوں سے ملا دیا۔ کیسی ماں تھیں آپ جس کا دل نہیں کانپا اپنے ہی بچے کو مردے بچے سے بدلتے ہوئے؟ باقی نے ٹھیک کہا تھا کہ آپ کے پاس واقعی میں دل نہیں ہے۔ احسن کا ہر لفظ غم و غصے میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی، گویا کسی نے ان کی قوت گوئی چھین لی تھی۔ اس عورت کے پاس دل کہاں ہے؟ اس پتھر کو تو عورت کہنا عورت لفظ کی توہین ہے۔ پاکیزہ گل کے لہجے میں اپنے لیے حقارت دیکھ ان کے پہلو میں گرے ہاتھ اس پر پھر سے تن گئے تو ایک دم ہی کوئی وجود تیزی سے پاکیزہ گل کے سامنے آیا تو اس شخص کو پہچان کر گویا اس نے تکلیف کی شدت سے آنکھیں مچ لیں۔ آپ کو قتل کرنے کا بہت شوق ہے نا؟ تو جس طرح میرے بابا کو مارا، میرے بھائی کو مجھ سے الگ کیا، آج مجھے بھی اپنے ہاتھوں مار ڈالیں۔ شاید اسی طرح آپ کے جنون کو سکون میسر آ جائے۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی ماں کے آگے اس قدر گستاخ ہوا تھا۔ ابراز کے چہرے کے عضلات تنے ہوئے تھے، جبکہ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ چہرے پر کرب و ملال چھایا تھا، جبکہ مان ٹوٹ جانے کی کرچیوں نے گویا اس کی روح تک کو لہو لہان کیا تھا۔ اس کا یہ وحشت ناک روپ دیکھ کر احسن بھی کچھ گھبرا گیا تھا، جبکہ پاکیزہ گل بے آواز رونے لگی تھی کہ وہ اپنے باری کے دل کی حالت سے اچھے سے واقف تھی۔ اسے سچائی کو پتہ چل چکا تھا، وہ یقیناً بہت تکلیف میں تھا۔ ایک ماں جانتی ہے کس قدر مقدس رشتہ ہے روئے زمین پر کہ میرے رب نے اس لفظ کے ساتھ جنت جوڑ دی، لیکن آپ نے اس جنت کو جہنم میں بدل ڈالا۔ کیوں مام، کیوں؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ سب کے ساتھ ساتھ عطیہ درانی بھی اچھل پڑیں۔ اپنی بیجا نفرت میں آپ نے سب کو مار ڈالا اور اب آپ میری محبت کو بھی مار ڈالنا چاہتی ہیں؟ ابھی بھی آپ کا دل نہیں بھرا؟ ابھی بھی آپ کو ایک جان چاہیے؟ تو ٹھیک ہے، وہ جان اب میری ہوگی۔ غصے میں گڑگڑاتے اس نے جھپٹ کر عطیہ درانی کے ہاتھ سے گن چھین کر اپنی کنپٹی پر رکھ لی تو سب کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ بھائی پلیز! احسن تڑپ کے آگے بڑھا۔ ابھی میری جان! عطیہ درانی گھبرا کر اس کے سمت بڑھی تھی، جو غصے میں مزید ان سے دور ہوا، جبکہ پاکیزہ گل نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور اس کے الفاظ کہیں سینے میں گھٹ گئے تھے۔ نہیں ہوں میں آپ کی جان، آپ نے خود اپنے ہاتھوں آج میری جان لے لی۔ وہ جیسے اس پر رو پڑا تو احسن کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے۔ ابھی میرے کیے کی سزا خود کو مت دو، وہ منت کرتے گویا گڑ گڑائی تھیں۔ آپ بہت محبت کرتی ہیں نا مجھ سے، تو میں آج آپ سے اپنی یہ محبت چھینتا ہوں تاکہ آپ بھی اس درد سے آشنا ہوں جو درد آپ نے ہم سب کی رگوں میں اتار دیا۔ اس نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ دیا اور اس کی نظریں پاکیزہ گل کے چہرے پر جا ملیں،
جیسے وہ آخری مرتبہ اسے دیکھ لینا چاہتا ہو، جبکہ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس بہتی آنکھوں سے بڑبڑا رہی تھی۔ ابراز نے اس کے لبوں کی جنبش پر ایک دم نظر نیچے کرتے اس کے ہاتھ پر ڈالی اور سمجھ گیا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ ہمارا بچہ۔ دوسری لمحے اس نے گن کا رخ اوپر کرتے فائر کر دیا اور گن پھینک کر بھاگتا ہوا پاکیزہ گل کی جانب آیا اور اسے باہوں میں بھر کر رو پڑا، جبکہ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں اس کی کمر پر زور زور سے مار رہی تھی۔ احسن روتے ہوئے ہنس دیا تھا کہ وہ سمجھ ہو بھی گیا تھا۔ شکر تھا کہ اس نے کوئی جذباتی حرکت نہیں کی، ورنہ ناقابل تلافی نقصان ہو جاتا۔ بھائی! احسن کی پکار پر وہ ایک دم سے پلٹا اور اسے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ بار بار اس کا سر چوم رہا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے سے لگا بچوں کی طرح رو دیا تھا۔ بس کرو، میرے بہادر بھائی ہو تم۔ اس کی کمر پر زوردار تھپکی دے کر اس نے شانوں سے پکڑ کر اسے خود سے الگ کیا اور پیاس اس کا چہرہ خود اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگا۔ آپ کو سب کیسے پتہ چلا؟ وہ حیرانگی سے گویا ہوا۔ حیران تو پاکیزہ گل بھی تھی کہ کیسے وہ آنن فانن وہاں پہنچا تھا۔ میں نے نائلہ آنٹی کی میل پڑھ لی تھی اور اس کے ساتھ آئی پاکستان سے ایک اور میل بھی میں نے پڑھ ڈالی۔ جرمن میرے ساتھ ہی تھا۔ اس نے تمہاری لوکیشن ٹریس کیا اور بندوں کو کال کر کے معاملہ جانا اور ہم یہاں چلے آئے۔ سنجیدگی سے بتا کر اس نے پاکیزہ گل کو اپنے حلقے میں لیا تھا۔ پاکستان سے میل تھی نا؟ لوگر ہی پاکی کا بھائی ہے؟ احسن کے بے تابی سے پوچھنے پر وہ جھٹ اس بات میں سر ہلا گیا تو پاکیزہ گل کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تو ابراز نے صورت سے اسے سنبھالا۔ مجھے ابھی اپنے بھائی سے ملنا ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رو دی تھی تو ابراز اسے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ احسن بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی ہتھیار درانی کو پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی، جو زمین پر بیٹھی کسی سر جھکائے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح لگ رہی تھی۔ امی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بس بی پی لو ہو گیا تھا، اب نارمل ہے۔ تم دونوں نے خواہ فلائٹ کینسل کر ڈالی۔ نانا کے ساتھ بیٹھتی بریرہ نے اسے پیار سے ڈپٹا تو وہ منہ بسور گئی۔ وہ کچھ یوں تھا کہ وہ دونوں سیما بیگم کو چھوڑنے کے لیے درانی ہاؤس آئے تھے۔ حالانکہ بریرہ کا ارادہ ایئرپورٹ سے ہی انہیں اپنے ساتھ لانے کا تھا، لیکن لوگوں نے ارادہ بدل دیا اور وہ سیدھا درانی ہاؤس چلا آیا۔ وہاں آ کر اچانک سیما بیگم کو چکر آنا شروع ہو گئے۔ وہ ایک دم بے ہوش ہو گئیں۔ ان کی فلائٹ تھی جو نینا نے سیما بیگم کی وجہ سے کینسل کر دی تھی۔ وہ ایک دم ڈر گئی تھی۔ ویسے بھی سرجری کے بعد سے وہ کافی حساس ہو چکی تھی۔ جب بھی اس کے پینک ہونے پر لوگوں نے اپنی فلائٹ کینسل کروا دی۔ حالانکہ ڈاکٹر ان کا چیک اپ کر گیا تھا، کوئی خطرے والی بات نہیں تھی، لیکن نینا کو کون سمجھاتا۔ اچھا بھائی بس بھی کرو، آج نہ گئی تو کیا ہوا؟ 2 دن بعد کی فلائٹ سے چلے جائیں گے۔ نینا کی لڑکی شکل دیکھ جے ڈی کو برداشت نہیں ہوا تو وہ پیار سے اسے ٹوک گیا۔ آپ چپ کریں، اتنی بڑی ہو چکی ہے، شادی شدہ ہے، اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر پینک ہوگی تو زندگی کے باقی مراحل سے کیسے گزرے گی؟ اسے اس مرتبہ جے ڈی کو آنکھیں دکھائیں تو وہ ایک دم سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا، جبکہ اس کی حالت پر لوگوں نے بمشکل ہنسی روکی تھی۔ بس کر دو ورنہ دانت جھڑ جائیں گے۔ اس کے کڑے لہجے کی تنبیہ کو اس نے ہوا میں اڑایا۔ اسی اثنا میں میٹ چلی آئی تھی۔ سر، ابراز افغان اصفہانی اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں، میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے۔ میٹ کی اطلاع دینے پر وہ حیرانگی ظاہر کرتے ایک دوسرے کو دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ جن اب یہاں کیوں آیا ہے؟ لوگوں نے حیرانگی ظاہر کی۔ چل کر دیکھتے ہیں، تم دونوں بھی ساتھ آؤ۔ فیملی کا سن کر جے ڈی نے بریرہ اور نینا کو بھی اشارہ دیا تو بھی ان کے پیچھے ہی ہو لیں۔ جے ڈی اور لوگر آگے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو پاکیزہ گل ابراز کے حصار سے نکلتی سیدھی لوگر کے پاس آتی اس کے سینے سے لگ کر روتی، لوگر کے ساتھ ساتھ ان سب کو بھی انگلش سے بدنداں کر گئی تھی۔ آغا جو دادی بھی اس کے قریب آ کر لوگر کو بھیگی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یوں حیران نہیں ہو بچے، تم میرے پوتے اور پاکیزہ گل کے سگے بھائی میری ساحل کی اولاد ہو۔ آغا جی کے لرزتے لہجے کی سچائی پر اجلال کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ کھلی تھی۔ مطلب اس کے دل نے ٹھیک اسے پہچانا تھا۔ وہ بے نام و نشان نہیں تھا، بلکہ اس کا بھی ایک خاندان تھا۔ وہ سرشار سا ہوتا پاکیزہ گل کے گرد بازو حمائل کرتے اس کا سر چوم گیا۔ مجھ سے ملنے کی خوشی میں آپ مجھے ٹیئر شاور دینا چاہ رہی ہیں؟ اس کے شرارتی انداز پر وہ ہنستے ہنستے پھر سے رو پڑی۔ میرا راجہ بھائی، میری جان میری نظروں کے سامنے تھا، میرا دل تمہیں پہچان گیا تھا، لیکن آج ہمیں تمہاری پوری پہچان مل گئی ہے۔ اس کے چہرے اور بازو کو پیار سے چھوتے پاکیزہ گل کا چہرہ خوشی کی حدت سے تمتما رہا تھا۔ اس کے ایک طرف ہونے پر دادی لوگر سے لپٹ کر خوشی کے مارے روتے اس کا چہرہ چوم رہی تھی، جبکہ احسن ایک طرف ہو کر جنید درانی کو مختصراً ساری ڈیٹیل دے رہا تھا۔ لوگر نے دادی کے ہاتھ پکڑ کر چومتے آنکھوں سے لگائے تھے۔ آغا جی آپ تو نہیں روئیں گے نا؟ اس کی شرارت سے پوچھنے کی دیری تھی کہ آغا جی خوشگوار قہقہ لگاتے اسے سینے میں بھیج گئے۔ ان کے ملنے کے بعد جب ابراز کی باری آئی تو وہ کچھ جھجک محسوس کرنے لگا تو ابراز نے خود ہی آگے بڑھ کر اسے سینے میں بھیجا تھا۔ آپ تو جے ڈی کی بیوی ہیں، لیکن یہ پیاری سی لڑکی کون ہے؟ پاکیزہ گل کے سیدھے سے پوچھنے پر نینا ایک دم جھجکی تھی۔ آخر کو اس کے سامنے بڑی نن کھڑی تھی۔ اچانک ملنے والی سسرال سے وہ کچھ گھبرا سی رہی تھی۔ جب بھی بریرہ نے آگے بڑھ کر تعارف کا مرحلہ نمٹانا چاہا تھا۔ یہ اجلال کی بیوی اور میری بہن نینا ہے۔ اس کے خوشدلی سے تعارف کرانے پر پاکیزہ گل کا چہرہ کھلسا گیا تھا۔ لے بھائی دادی، یہ تو بائی ون گیٹ ون فری ہے، ایک پوتے کے ساتھ اس کی بیوی بھی مل رہی ہے۔
پاکیزہ گل کے مزاحیہ انداز سے یہ بات کہنے پر ان سب کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ بس ایک ابراز تھا جس کی آنکھوں میں اداسی کا رنگ واضح تھا۔ آغا جی اب ان سب کا آپس میں تعارف کروا رہے تھے، جبکہ پاکیزہ گل خاموشی سے ابراز کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور اس کے ہاتھ میں انگلیاں پھنسا کر اس کے بازو پر سر رکھ دیا۔ ہماری فیملی مکمل ہو گئی ہے اور بہت جلدی ہم دونوں کی اپنی فیملی بھی بننے والی ہے۔ ان سب کے مسکراتے چہروں کو دیکھتے اس نے چہرہ اٹھا کر ابراز کی جانب دیکھا تو وہ اس کی جانب دیکھ نرمی سے مسکرایا تھا، لیکن اس کی اس مسکراہٹ کا ساتھ آنکھوں نے نہیں دیا۔ پاکیزہ گل بس اسی وجہ سے آج تک عطیہ الرانی کا سچ اس کے سامنے لانے سے کتراتی رہی تھی۔ اسے علم تھا کہ ابراز کے لیے یہ سچ اس آنکھ کی مانند ہوگا جو تمام عمر اسے سلگائے رکھے گا۔ 5 سال بعد اسوانی ہاؤس میں اس وقت کافی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ پاکیزہ گل نے چلایا تھا اور اسی خوشی میں ابراز نے بڑی سی دعوت رکھی تھی جس میں فیملی کے سبھی افراد خانہ موجود تھے۔ جے ڈی بھی بریرہ اپنے 3 سالہ بیٹے کے ساتھ ابھی وہاں پہنچا تھا۔ احسن کی گود میں اس کی 4 سال کی بیٹی تھی، جبکہ پریزے کا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ ہلال اور نینا کی گود میں 1 سال کا گول گدنا سا بچہ تھا جس کے نقوش ہو بہو ابراز سے میل کھاتے تھے۔ نینا برملا کہتی تھی کہ وہ اپنے بڑے پاپا پر گئے ہیں۔ ابراز کا بیٹا لان میں بھاگتا کھیل رہا تھا کہ نینی گلابی کمبل میں لپٹی گڑیا کو لیے چلی آئی۔ اس کے پیچھے پاکیزہ گل بھی تھی جسے ابراز نے آگے بڑھ کر تیزی سے تھام کر اس کے سر پر پیار دیا تھا اور نینی کی گود سے اپنی ننھی پری کو لے کر اس کا ماتھے چومے وہ آغا جی اور دادی کے سمت بڑھ گیا۔ اس کی گود میں اپنی بہن کو دیکھ ان کا بیٹا بھی دوڑ کر ان دونوں کے قریب چلا آیا۔ ان کی مکمل فیملی کو اپنے سمت آتے دیکھ سب نے تالیاں بجا کر ان کا ویلکم کیا تھا۔ اب وہ سب باری باری اس ننھی پری کو گود میں لے کر کوئی نہ کوئی گفٹ دے رہے تھے۔ ہلکی پھلکی باتوں کے بیچ شرارتوں اور ہنسی مذاق وہ سب ایک ساتھ خوش تھے، جبکہ آغا جی اور دادی اپنی اولاد کو یوں خوش و خرم دیکھ مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ عطیہ الرانی اور بادشاہ خان جیل میں اپنے کیے کی سزا پا رہے تھے۔ پاکیزہ گل کے کہنے پر لوگوں نے عطیہ الرانی کو سزائے موت سے بچا کر عمر قید کی سزا کروا دی تھی، ورنہ شاید ان کی سزائے موت کا صدمہ ابراز برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ ملاقات کے دن ان سے جیل ملنے جاتا تھا۔ وہ اس کے سامنے روتی تھیں، معافیاں مانگتی تھیں تو وہ انہیں ہر مرتبہ تسلی دے کر آتا تھا کہ وہ انہیں معاف کر چکا ہے اپنے حق میں، لیکن اوروں کے حق کی معافی کا اختیار اس کے پاس نہیں تھا۔ ختم شد۔ الحمدللہ ایک اور حسین سفر کا اختتام ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کا سفر پرلطف گزرا ہوگا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے لکھے الفاظ نہ صرف آپ ریڈرز پڑھیں بلکہ اس سے کچھ سیکھیں بھی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سیکھتے بھی ہوں۔ آخر کو سمجھدار ریڈرز ہیں۔ ناول پڑھ کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ فقط آپ کی دعاؤں کی طلبگار آپ کی پیاری رائٹر افشاں کنول۔